बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब का सलाम कबूल कीजिए। आज भी हमारे पास काफ़ी अच्छी ख़बरें हैं और मेन स्टोरी हम आपको बताएंगे। जाली अकाउंट्स जो स्कैंडल था उसका क्या बना और उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्म आया और उसके मुस्तकबिल में उसके असरात क्या होंगे भुट्टो फैमिली पे, जरदारी साहब पे और उनकी जो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो उसमें आए हैं JIT की रिपोर्ट में जिनका जिक्र किया गया है। और एक और हम आज एक अहम ख़बर आपको देंगे, उसके लिए आप ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती कि अगर उनकी ज़ात को कुछ हुआ तो मुस्तकबिल में वो क्या इरादा रखती हैं और मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आज एक अहम तरीन ख़बर देंगे आपको। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत थी। उसमें जो फौरी तौर पे फ़ैसला किया गया वो ये था कि 2 माह के लिए 2 माह का वक्त दिया गया है नैब को कि वो तहक़ीक़ात करे और उसके बाद उसका अगला मरहला होगा। और JIT की रिपोर्ट के बारे में आज बहुत डिटेल बहस हुई। जो ओपोनेंट वकील थे जिनके यानी कि मुल्ज़मान के वकील, उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी, जरदारी साहब, फ़रियाल तालपुर साहिबा, ओमनी ग्रुप और दीगर, उन सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अब नैब को रेफ़र कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो और CM सिंध का नाम जो है ECL से निकाल दिया जाए। और फिर साथ ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो की हद तक जो JIT में ज़िक्र है उसको भी हम डिलीट कर देंगे, लेकिन तहरीरी हुक्म अभी तक नहीं आया, जब आएगा तो उसके बाद पता चलेगा। भट्टी साहब, आज जो सबसे अहम चीज़ थी वो आई कि ये रेफ़र कर दिया गया मामला नैब को, और JIT ने भी यही कहा था कि तकरीबन 16 रेफरेंस बनते हैं। तो आज इस पे बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया पीपल्स पार्टी ने। पहले ज़रा वो सुन लें कि उन्होंने किस तरीके से इस फैसले का खैर मकदम किया। जिनका दामन साफ़ होता है उनके ख़िलाफ़ अगर साजिशें की जाती हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो आखिर में जीत जो है उन्हीं सच्चे लोगों की होती है। आज का फ़ैसला इंसाफ का बोलबाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सुरखरू हुई है। वो लोग जो पिछले कई माह से पाकिस्तान की आवाम का टाइम ज़ाया कर रहे थे, आज शायद उनके घर पे सफाई मातम होगा, नैब से इंक्वायरी होगी, उससे भी हमारा नाम निकलेगा। भट्टी साहब, ये तो थे मुर्तज़ा वहाब, और लतीफ़ खोसा साहब ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लें। इस केस की वजह से सारा मुल्क जो है वो एक बहरानी कैफियत में आ गया है। हमारी मईशत भी इस केस में मुतासर हुई है। बग़ैर उस पर गौर व खौज किए उन्होंने अंगूठा लगाकर 172 लोगों के नाम रख दिए। जो ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके नाम भी ECL में आए, ब्यूरोक्रेट्स ने कलम उठाना ही बंद कर दिया। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं, क्या ये कोई बहुत बड़ा इनको रिलीफ मिला है? क्या इनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है? क्या अब JIT की रिपोर्ट में कोई जान नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जब बकरा ईद आती है, बकरे ख़रीद के कोई लाता है, बच्चे उसको बड़ा मेहंदी लगाते हैं, उसके ऊपर बालून लगाते हैं, सजाते सजूते हैं, घुमाते फिराते हैं। बकरा बड़ा खुश होता है कि मेरी मौजें हैं, मेरी तो सारी खिदमत कर रहे हैं। एंड पे उसको ज़िबा होना होता है। ये एक हक़ाइक़ है, ये हर घर की तकरीबन कहानी है। अब तो खैर ज़रा मम्मी डैडी कल्चर आ गया है। तो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के बारे में जब JIT आई थी, उसकी भी मिठाई बांटी थी। वो आपको सुनवा देते हैं, दिखा भी देते हैं, सुनवा भी देते हैं। भट्टी साहब, ज़रा मुस्लिम लीग नवाज का रद्द-ए-अमल दिखाइएगा जी, जो पनामा JIT पे आया था। आज अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, उनके ख़ानदान को और उनके लाखों करोड़ों वोटर्स को सुरखरू किया है कि वो लोग जो दावा करते थे कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत है, आज उनको भी मुंह की खानी पड़ी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का तश्कील दिया जाना इस बात का सबूत है कि अदालत ने
اس تمام ایویڈنس کو مسترد کیا ہے۔ آج عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو میاں نواز شریف نے آج سے 6 ماہ قبل کہا تھا کہ کمیشن بنے اور وہ کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے۔ ہم ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، اور جے آئی ٹی کی تشکیل پرائم منسٹر نواز شریف کے موقف کی فتح ہے۔ کچھ مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی تھیں، اگر وہ فوٹیج ہے تو وہ بھی ذرا دکھا دیجئے کہ کس طریقے سے، یہ دیکھیے یہ کچھ دیر کے بعد مٹھائی آئے گی اور یہ مٹھائی کا ٹوکرا آ گیا اور یہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، یہ سب خوشی خوشی کھا رہے ہیں۔ کچھ ایک اور فوٹیج بھی ہے ہمارے پاس جس میں ایک دوسرے کو کھلائی گئی تھی۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو پاناما جے آئی ٹی کے بعد آئی تھی، لیکن بھٹی صاحب وہی سچویشن اس وقت ہے اور جے آئی ٹی کی رپورٹ آج آ گئی، فائنل ہوئی اور معاملہ نیب کو ریفر کر دیا گیا اور اسی طرح کی خوشیاں آج پیپلز پارٹی منا رہی ہے۔ نہیں صابر صاحب، آپ صاحب علم ہیں، پیپلز پارٹی خوشیاں نہیں منا رہی۔ وہ مسرت شہین آپ کے جب آپ جوان تھے، جب وہ بھی جوان تھی، ان کا ایک گانا تھا، مہندی تاں سج دیجے نچے منڈے دی ماں۔ تو گزارش یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون والے کہہ رہے تھے جے آئی ٹی کا تشکیل دینا اہم ترین معاملہ ہے۔ تو آج میرے محترم خردل عزیز پیپلز پارٹی کے رہنما جے آئی ٹی کی رپورٹ پر جو خوشی منا رہے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ نواز شریف جس پہ نااہل ہوئے تھے، پرائم منسٹر سے نااہل ہوئے تھے، وہ جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد سماعت کے بعد ہوئے تھے۔ جے آئی ٹی رپورٹ ایک بنیاد دیتی ہے، ایک بیس دیتی ہے، اس کے اوپر کیس چلتا ہے، اس سے مشاورت کی جاتی ہے، اس سے مدد لی جاتی ہے اور پھر نیب نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ پڑھیں یا میں پڑھیں، کم و بیشتر تقریباً 6 سے زیادہ ریفرنس بنیں گے جو میری اطلاع ہے جو نیب حکام تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آج جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی انفارمیشن کے فل بینچ ثاقب نثار صاحب نے جے آئی ٹی بنا دی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا اثرات ہے۔ ہاں، بلاول کی حد تک انہوں نے میرا سمجھ تو ٹھیک کیا ہے، 1 سال کا بچہ تھا یا 6 سال کا۔ زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحب اور دیگر لوگ جو مٹھائی بانٹ رہے ہیں، میری بات یاد رکھ لے، ان کی آنکھیں بڑے کچھ عرصے بعد نم ہوں گی۔ آج کی اس کے نتائج بڑے خوفناک آئیں گے۔ میں آپ کو نواز شریف کو میں آج کی ہیئرنگ جو ہوئی ہے وہ ذرا سنواتا ہوں، آپ دیکھیے کہ جب کیس شروع ہوا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اومنی گروپ کے وکیل سے جو پہلا مکالمہ ہوا وہ یہ تھا کہ آپ چاہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کریں، اصل کیس نہ چلنے دیں، آپ یہ دلائل دیں جے آئی ٹی کی رپورٹ پر آگے کیا کارروائی کی جائے۔ اتنا مواد ہونے کے بعد آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا۔ جے آئی ٹی نے تو موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں، اصل تحقیقات تو نیب نے کرنی ہیں، اگر کوئی بات آپ کے خلاف آئی تو ریفرنس بنے گا۔ پہلے یہ بتائیں بلاول بھٹو کو کیوں ملوث کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ بلاول نے تو پاکستان آ کر کیا کیا؟ وہ معصوم بچہ ہے، ای سی ایل میں کیوں ڈالا؟ چیف جسٹس نے یہ پوچھا۔ بلاول بھٹو تو صرف اپنی والدہ کی لیگیسی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ وکیل جے آئی ٹی نے جواب دیا کہ جے آئی ٹی رپورٹ کے صفحہ 57 پر پارک لین کی ایک پراپرٹی کا ذکر ہے جسے جعلی اکاؤنٹ سے خریدا گیا اور اس جائیداد میں بلاول بھٹو کے 25% شیئر ہیں۔ اگر شیئر ہیں تو کیسے ثابت ہوا کہ بلاول نے کوئی جرم کیا ہے؟ جائیداد کو منجمد کر دیتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر بلاول کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا وزیر اعلیٰ کا نام ای سی ایل میں بغیر تحقیق کے ڈال دیا گیا۔ یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے مکالمہ کیا، کیا وزیر اعلیٰ کا نام اس طرح ای سی ایل میں شامل کرنا قومی مفاد میں ہے؟ اب آگے سنیے، ابھی مقدمہ انکوائری کے مرحل میں ہے، آپ جا کر اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان تسلی کرائیں، آپ کا موکل کیسے دنوں میں ارب پتی بن گیا؟ پیسے درختوں پر لگنے شروع ہو گئے، ہم نہیں کہتے لانچوں کے ذریعے آئے۔ ٹرائل کورٹ میں بتا سکتے ہیں یہ من و سلوہ کہاں سے اترا؟ چیف جسٹس کے اومنی گروپ کے وکیل سے مکالمہ۔ آپ کے موکل کی کتنی ملے ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا اومنی گروپ سے سوال، میرے موکل کی 8 ملے ہیں۔ جن لوگوں نے مفت سبسڈی لی ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان
GIT نے تحقیقات کے لیے نیب کو بھیجنے کی سفارش کی ہے۔ کیسے سلک بینک اور سمٹ بینک کھل گئے؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ بلانے پر نیب کے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ اربوں روپے کیسے بن گئے؟ نیب تحقیقات کرے گا۔ GIT نے یہ بتایا کب کیا ہوا؟ تمام شاخسان اومنی گروپ سے جا کر ملتے ہیں۔ GIT نے بنیادی معلومات فراہم کی ہیں۔ دہی بھلے فالودے والے کے اکاؤنٹس اومنی گروپ سے ملتے ہیں۔ اومنی گروپس کا سیاستدانوں نجی پراپرٹی ٹائکون سے گٹس جوڑ ہے۔ اتنا مواد آنے کے بعد معاملے کو کیسے ختم کر سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان؟ اصل مسئلے سے ہٹ کر اسی ECL پر توجہ مرکوز نہ کریں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا بھٹی صاحب کہ ہم اس رپورٹ کو مکمل مسترد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے GIT کی رپورٹ مسترد کرنے کی درخواست مسترد کر دی، اور فاروق ایچ نائک نے جب یہ کہا کہ بدنیتی سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ رپورٹ کو بدنیتی پر مبنی کیسے کہہ رہے ہیں، جس پر فاروق ایچ نائک نے معذرت کی اور اپنے الفاظ واپس لیے۔ وکیلوں نے قسم کھائی ہے کہ اصل مقدمے کو چلنے نہیں دیں گے۔ اعتراض ہے کہ GIT نے اپنے کام سے تجاوز کیا۔ GIT کی سفارش پر اعتراض ہے تو ہم نیب کو معاملہ بھیج دیتے ہیں۔ بلاول زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کا نام GIT رپورٹ سے نکال رہے ہیں۔ بلاول سے متعلق GIT کے حصے کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، لیکن نیب جب چاہے بلاول بھٹو کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو سمن کر سکتی ہے، اور GIT رپورٹ کو بے بنیاد نہیں کہہ سکتے ہم، چیف جسٹس نے کہا، اور نیب 2 ماہ کے اندر اندر رپورٹ مکمل کرے، تحقیقات کرے۔ بھٹی صاحب اب یہ بات ہے کہ یہ تو GIT کی رپورٹ تھی، اب جو نیب انویسٹیگیشن کرے گی وہ کرے گی ریفرنس فائل کرنے کے لیے۔ بھٹی صاحب اچھا میں صابر صاحب عرض کرنے لگا ہوں جی دیکھیں، جو سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان ہوتے ہیں نا، وہ زندگی کے کوئی 45 سال دینے یا 40 سال اس پروفیشن کو دینے کے بعد سپریم کورٹ کے عہدہ حاصل کر پاتے ہیں۔ وہ اچانک ول سے وصیت سے نہیں بن پاتے۔ آج چیف جسٹس صاحب کی ہیئرنگ آپ غور سے سنیں، اور ان کے وکلا نے جو دوسرے وکلا نے دلائل دیے اور اس پہ کیا، سارا کچھ وہ کہہ گئے، کہتے کہہ بھی گئے، نہ کچھ کہتے رہ بھی گئے۔ انہوں نے بتا دیا کہ اومنی گروپ کس کا تھا، منت سلوا کس کے لیے اترتا تھا۔ انہوں نے کہا ارب پتی کھرب پتی کیسے بن گئے۔ اتنا مواد ہونے کے بعد آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ڈو یو تھنک کہ محترم جج صاحبان نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہوگا؟ لیکن عدلیہ کا یہی مقام ہوتا ہے کہ جب وہ سنے، ملزم کو بھی اتنا سنے، اور جو اس کے خلاف شکایت لے کر آیا اس کو بھی سنے، تاکہ عدلیہ بالکل ترازو کی طرح رہے۔ تو یہ تو آج میرا خیال ہے صفحہ ماتم ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھے میں نے عرض کیا ہے، نواز شریف ناہل GIT کی رپورٹ کے بعد ہوئے، نیب نے ریفرنس GIT کی رپورٹ سے ہی زیادہ ایویڈنس لی، اور اس کے بعد نواز شریف کو پہلے بھی سزا ہوئی، دوبارہ پھر سزا ہوئی۔ تو آپ مجھے بتائیں، اس میں چیف جسٹس صاحب نے اس جو ریفرنس نیب دائر کرے گا، اتنا کہ کچھ کہہ دیا ہے، اب تو نیب کو بڑی آسانی ہوگی چند دنوں میں، یہ اگر وکلا اپنے طریقہ کار سے ادھر نہ کرے تو فیصلہ جلد نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ایویڈنس نہیں ہے؟ اب ہوگا بھٹی صاحب یہ کہ آپ نے صحیح بات کی، اب ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ نے 2 ماہ کا وقت دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم جو GIT نے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں ان کو کنورٹ کیسے کرتی ہے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ میں، کیونکہ پاناما کی GIT جب آئی تھی تو اس کے بعد بھی معاملہ نیب کو بھیجا گیا تھا، اور پھر نیب نے تفتیش کر کے تحقیق کر کے ایک 3 ریفرنس تیار کیے تھے جو کہ فائل ہوئے۔ وہی پروسیجر اب اختیار کیا جا رہا ہے، اور پروسیجر ہے بھی قانونی بھی یہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو ٹرائل کورٹ تو ہے نہیں، معاملہ نیب کو ہی ریفر ہونا تھا، FIA کو ہونا تھا یا نیب کو ہونا تھا، وہ نیب کو ہو گیا۔ اب نیب کی ٹیم جو ہے وہ یہ تحقیقات کرے گی، اور اس کے پاس مکمل اختیار ہوگا کہ وہ جس کو چاہے جب چاہے سمن کر دے، سوال نامہ دے، بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز، کیپٹن صفدر، ان سب کو، اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، ان سب کو سوال نامے دیے گئے تھے، ان سوالوں کا جواب، اور اس کے نتیجے میں ایک
ریفرنس فائل کیا جائے گا، ایک ہوں یا زیادہ ریفرنس ہوں وہ فائل کیے جائیں گے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا نام اور بلاول بھٹو کا نام ECL سے نکال دیا گیا، یہ ایک وقتی ریلیف اس حد تک تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا، ان کے خلاف تحقیقات کرنے سے روکا، ان کو سمن کرنے سے روکا؟ بالکل نہیں روکا. آپ نے سپریم کورٹ کی ہیرنگ پوری پڑھ کے سنائی. میں عرض کر رہا ہوں اگر ایک ایک لفظ آپ چیف جسٹس صاحب کا سنیں تو اس میں 10 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے کرپشن کو کس طرح ایکسپوز کروایا ہے. لیکن عدلیہ کا یہی اعلیٰ مقام ہے کہ وہ بالکل باعث نظر نہ آئے. تو آپ نے بھی وہ JIT کی رپورٹ پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، اور کئی آئینی ماہرین سے پڑھائی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت بظاہر اس کو بظاہر بلاول کو تو چھوڑ دینا، وہ 1 سال کا تھا، 6 سال کا تھا، آصف علی زرداری صاحب محترم، فریال تالپور اور دیگر اہم شخصیات کو بچا نہیں سکتے. اتنا مواد ہونے کے باوجود آپ دیکھیں بلاول کا نام نکل گیا. ٹھیک ہے وہ چھوٹے تھے، وہ نیب جانے یا وہ جانے، زرداری صاحب کا آج بھی نام ہے. یہ پیپلز پارٹی مٹھائی بانٹ رہی ہے کہ ان کا جو سربراہ ہے، اصل لیڈر ہے، اس کا ECL میں نام عدالت نے بھی نہیں نکلنے کا کہا. صاحب بات یہ ہے بہن جن پہ الزامات ہے اس پہ مٹھائی بانٹ رہی ہے کہ آہا جی آہا ساڈا لیڈر ملکوں باہر ہی نہیں جا سکتا. بٹی صاحب بات یہ ہے، حیرت ہے مجھے ان کی خوشی. بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو کے باقاعدہ وہ ایک ڈائریکٹر ہیں، جیسے کہ نیب نے بتایا، JIT کے وکیل نے بتایا، وہ پارک لین پراپرٹی میں ڈائریکٹر ہیں. فریال تالپور صاحبہ ڈائریکٹر ہیں، پہلے زرداری صاحب ڈائریکٹر تھے. اس اکاؤنٹ میں ان اکاؤنٹ سے رقوم گئی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ بلاول بھٹو اس معاملے میں اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں گے اور معصوم قرار پائیں گے؟ ان کو جواب تو دینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت وزیر خزانہ تھے، بطور وزیر خزانہ نے انہوں نے کچھ فیصلے کیے اور بطور وزیر اعلیٰ کچھ کیے. اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے ایک گروپ کو ساری سبسڈی دے دی. یہ ساری چیزیں تو ان کو ابھی فیس کرنی ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں شادیانے؟ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، کہ جب پاناما کی JIT رپورٹ آئی اور جب شریف فیملی کی طرف ہاتھ بڑھ رہا تھا قانون کا، احتساب کا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر ہمیں چھیڑا گیا تو پاکستان کی اکانومی کا ستیاناش ہو جائے گا، پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی. اس کے بعد آپ ذرا پہلے وہ سن لیں نواز لیگ اینڈ کمپنی کیا کہہ رہی تھی کہ اس وقت اگر کچھ ہوا تو معیشت ستیاناش ہو جائے گی. ذرا سنوائیے گا جی. یہ جو میرے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بدقسمتی سے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں ترقی پھر بند ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیں، صرف JIT بننے سے لے کر آج تک 14 ارب ڈالر کا ملک کو نقصان ہو چکا ہے. سٹاک مارکیٹ میں کتنی نئے فنڈز لانچ ہونے والے تھے، نئی کمپنیز لانچ ہونے لگی تھیں جو رک گئی ہیں. اس فیصلے کی نتیجے کا جو انتشار ہے اس کی وجہ سے آج ڈالر جو ہے نا وہ 116 روپے کا آپ نے دیکھا ہو گیا ہے. اور ایسے فیصلے ابتری اور جو ہے نا وہ مشکلوں اور مصائب کا باعث بنتے ہیں. ہمارا ملک دنیا میں بدنام ہوتا ہے. 28 جولائی کے فیصلے کا پہلا. اب ذرا دیکھیے آج پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے، مرتضی وہاب نے کیا کہا، لطیف کھوسہ صاحب نے کیا کہا کہ یہ سارا کام تو معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اس کیس کی وجہ سے سارا ملک جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت میں آ گیا ہے. ہماری معیشت بھی اس کیس میں متاثر ہوئی ہے. بغیر اس پر غور و خوض کیے انہوں نے انگوٹھا لگا کر 172 لوگوں کے نام رکھ دیے. جو بیوروکریٹس تھے جن کے نام بھی ECL میں آئے، بیوروکریٹس نے قلم اٹھانا ہی بند کر دیا. بٹی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ دونوں پارٹیز ایک ہی طرح سے سوچ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اگر ہماری طرف ہاتھ بڑھا تو ملکی معیشت کا ستیاناش ہو جائے گا؟ اچھا میں اس کا مثال دینے لگا ہوں. یہ جب بھی کسی کی طاقتور کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے اس کو ملک کا نقصان ہوتا ہے. ملک کی معیشت کا بیڑا غرق نہیں ہوا، ان کے لوٹ مار کا سلسلہ رکا. ایک آدمی بیچارہ بھوکا ہوتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے، گھر میں ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت سی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، تو وہ جا کے بیٹھ جاتا، کہتا ہے چلو روٹی ٹکر کھاواں گے. تو کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ ایک بندے کے پاس جاتا ہے، سر ہے منڈے دا پیو کون ہے؟
اس نے کہا کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مبارک دینی ہے. وہ بچے کا باپ ہوتا ہے, وہ جوتا اتارتا مارتا کہتا میری بیگم کا چیلم ہے. اسٹوپڈ آدمی, تو مجھ سے مبارک کھانے. انہوں نے کہا سر میں تو دیکھا تھا بڑا خوشحال ملک ہے, آ گیا تھا گھر, مجھے کھانے پینے کے لیے چیزیں ملیں گی. اب یہ دونوں پارٹیاں نے جب بھی خوشیاں منائی, دیکھیں ان کے پیسے ملٹی پلائی ہو رہے تھے. یہ اپنی ترقی اور اپنی ترقی رک جانے کو ملک کی معاشیت کا نقصان سمجھتے ہیں. مجھے آپ بتا دیں صابر صاحب, آپ ایک سروے کریں, آپ کے بزنس مین 1000 لوگ دوست ہوں گے, میرے بھی ہیں, میں نے چھوٹا سا بزنس بھی کیا ہے. اگر آپ کی فیکٹری میں, دکان میں, کارخانے میں, آپ کی زمین میں, زمین کا جو ٹھیکے دیا باغ میں, بار بار کوئی چوری کرتا ہو اور آپ پکڑ لے, چور کو نکالنے سے, سزا دینے سے آپ کا کاروبار اب آگے بڑھے گا یا پیچھے آئے گا؟ یہ جواب دیں آپ. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ ہم ذاتی زندگی میں تو بالکل زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں, لیکن بات ان کی آپ دیکھ لیں, اگر پاکستان کے قرضے دیکھ لیں کہ پاکستان کے ذمہ قرضے کتنے ہیں, اور ان 2 فیملیز کی, باقی چھوڑ دیں, 2 فیملیز کے اثاثے دیکھ لیں, ان کی دولت کی ورث دیکھ لیں, تو میرا خیال ہے 19-20 کا فرق ہوگا. جتنے پاکستان کے قرضے ہیں اتنی ان کی دولت ہے. پاکستان کی, میں نے صرف عرض کیا تھا, پاکستان کے بزنس میں یا آپ کے دوست میں بار بار کوئی چوری کرا, آپ پکڑ لیں گے تو اس چور کو نکال کے ایماندار بندہ لائیں گے, بزنس بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ میری ذرا رہنمائی فرما دے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو. بھٹی صاحب 100% اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ تو ایک بچے, چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیں, اس کو بھی پتا ہوگا. ایک ان پڑھ گنوار سے پوچھ لیں, اس کو بھی پتا ہوگا. اب مجھے یہ بتا دے, میاں نواز شریف صاحب کی مل ہو یا آصف زرداری میں, اس میں ان کی مل میں کوئی اربوں کروڑوں روپے یا کروڑوں روپے کا فراڈ کرتا اور یہ پکڑ لیتے ہیں نیٹ اینڈ, ثبوت ان کے پاس آ جاتے ہیں, یہ اس کو نکالیں گے کہ رکھیں گے اپنی مل میں؟ یہ ایسی جگہ پہ پہنچائیں گے جہاں پہ ان کی 7 نسلیں بھی نہیں پہنچ سکتی. تو صابر صاحب یہ ملک میرا اور آپ کا ہے, ہم نے بھی لٹیروں کو معاف نہیں کرنا, وہ چاہے کسی بھی روپ میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی جماعت میں ہو, کسی بھی پروفیشن میں ہو. پاکستان کی بقا اب تب بھی ہے کہ اس میں کرپشن کا خاتمہ اور اکانومی بہتر کی جائے. میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں آپ کے شہر کی. جی بتائیں. عمران خان صاحب نے کل رات اور آج فیصلہ کیا ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی میسیج دیا ہے کہ کرپشن پہ نہ میں نے کمپرومائز کیا تھا نہ کروں گا, اور اپنے دونوں وزیر اعلیٰ اور وزراء کو میسیج بھیجا ہے کہ مجھے کہیں کرپشن نظر آ گئی اس کو سپیئر نہیں کروں گا, اور تمام وہ اقدامات کرو جس کے ثمرات, جس کے فائدے عام شہریوں کو پہنچے. تو کیا وہ زرداری اور نواز شریف سے ڈیل کریں گے جو اپنے لیڈروں کو پیغام دے رہے ہیں, مین لیڈروں کو؟ عمران خان صاحب نے کہا کرپشن پہ کوئی زیرو کمپرومائز ہے. آپ مجھے بتا دیں کیا بھٹی صاحب کیسے بچ پائیں گے لوگ؟ بھٹی صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہے. وہ سنیں ذرا کہ پاکستان کو کا ستیہ ناش کرنے والے کون ہیں, بڑے لوگ ہیں یا چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں؟ ذرا سنائیے گا. جی, کسی ماڑے نے نقصان نہیں پہنچایا, کسی پلمبر نے نقصان نہیں پہنچایا, کسی ڈرائیور نے پاکستان کی یہ حالت نہیں کی. اس کا نقصان کرنے کی ذمہ داری بڑے لوگ کی. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے پوری نہیں کی. یہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں کسی پلمبر نے نقصان نہیں پہنچایا, کسی ڈرائیور نے نہیں, کسی چوکیدار نے نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے حکمران تھے ہم پر مسلط, جن کے اپنے اثاثے, اپنی ملیں, اپنی فیکٹریاں, اپنی جائیدادیں تو بڑھتی گئیں, کھربوں روپے میں پہنچ گئیں, اور پاکستان جس کا حق حکمرانی ان کو دیا گیا تھا وہ پاکستان قرضوں میں ڈوبتا گیا, اور اربوں نہیں کھربوں کے قرضے ڈوبتے گئے. وہ کھربوں روپے گیا کہاں؟ یہی جی آئی ٹی, پاناما جی آئی ٹی نے بھی بتا دیا ہے, اور اس جی آئی ٹی نے بھی بتا دیا ہے. ایک بریک کے بعد ناظرین. صابر صاحب آپ کو نہیں پتا وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ آپ کیوں اتنے معصوم بن رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کس کس نے اس ملک کو لوٹا ہے؟ ایک بریک کے بعد بتاتے ہیں وہ پیسے کہاں گئے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب, ان سب کے باوجود کہ معاملات جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, لیکن ان کا غم و غصہ اور ان کی جو ہے گوگلی بولنگ وہ ختم نہیں ہو رہی. وہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے اندھے گونگے بہرے لوگ, غیر سیاسی لوگ ہو, سمجھ جاؤ, بیوقوف ہو, جاہل ہو, ذرا سنیے. وہ جو اسلام آباد والے ہیں وہ کچھ اندھے ہیں, کچھ بہرے ہیں, کچھ گونگے ہیں, تو مجھے اردو میں بات کرنا پڑ کہ شاید وہ کچھ سمجھ لیں. میں ان دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو کہ نان پولیٹیکل پلیسز پہ بیٹھے ہیں, ان کو تو سمجھنا چاہیے
جس نے اپنی منزل خود ہی طے کی ہو اس کو کیوں ڈراتے ہو؟ وہ بے وقوف ہو، وہ جاہل ہو، وہ نہیں ڈرے گا تمہارے یہ اٹکنڈوں سے۔ تم ایک نہیں 50 کیس بناؤ، مگر یہ کیا بکری شکری یہ ڈرامہ؟ بھٹی صاحب کیا یہ بکری شکری یہ ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ غیر سیاسی لوگ کون ہیں؟ ایک جوڈیشری ہے اور ایک ملٹری لیڈرشپ ہے، یہ دو ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جاہلو، بے وقوفو، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں صابر صاحب، آپ نے ان کے 3 لفظ سنے ہوں گے، محترم سابق صدر آصف علی زرداری، جن کا آج سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بھی اسی حل میں رہے گا۔ انہوں نے ایک کہا اندھے، دوسرے انہوں نے کہا بہرے، تیسرے انہوں نے کہا گونگے۔ جن لوگوں کو انہوں نے اشارہ کیا اور آپ نے جن کی نشاندہی کی، میرے خیال میں، میری رائے میں، پہلی دفعہ انہوں نے دیکھنا بھی غور سے شروع کر دیا ہے، سننا بھی غور سے شروع کر دیا، اور جہاں بولنا پڑے نہایت سوچ سمجھ کے بات بھی کرنی شروع کر دی ہے۔ اسی وجہ سے 2 بڑے خاندانوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ وہ گونگے تھے پہلے، جب ملک کو لوٹتے رہے انہیں کوئی سنائی نہیں دیا، یا ان کے ساتھ مل کے ڈیل کرتے رہے۔ وہ اندھے تھے، ان کی لوٹ مار اربوں روپے باہر جاتے رہے، انہوں نے دھیان دوسری طرف کر لیا، نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو میرا بھی بھٹی صاحب یہ خیال ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ نہیں صابر صاحب ایک عرض سن لے، میری ایک عرض سن لے، جن کو انہوں نے اشارہ کیا گونگے بہرے اور اندھے لوگ، گونگے بہرے اندھے لوگ ملک امریکہ کا راہ، CIA، موساد پاکستان کو تباہ کرنے کے دہانے پہ ہے۔ جن کو انہوں نے اشارہ کیا اندھے گونگے بہرے، انہوں نے ان کے سینوں کو اپنے بارود پہ کھایا، سامنے گولیاں آتے ہوئے، میدان نہیں چھوڑا اور پاکستان کو آج لایا۔ اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا، دہشت گردی کو تو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ جب فیصلہ یہ کیا گیا انہی لوگوں نے بیٹھ کے کہ پاکستان خوشحال تب ہوگا جب ادھر معاشی دہشت گرد قانون کی بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہوں گا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اس وقت جوڈیشری اور ملٹری لیڈرشپ نہ بہری ہے، نہ گونگی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ لولی ہے، اور نہ ہی وہ غافل ہے، اور نہ ہی وہ جاہل ہے، اور نہ ہی وہ بیوقوف ہے، بلکہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، اور اس ملک لوٹنے والوں کا بلا امتیاز وہ پشت پناہی نہیں کر رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کروا رہے ہیں، وہ پشت پناہی نہیں کر رہی، اور رول آف لا کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ بھٹی صاحب، زرداری صاحب ایک اور بڑا کلیم کرتے رہے ہیں، اور ان کو پارٹی لیڈرشپ ملی، وہ بھی اسی بنیاد پہ ملی کہ ایک ول تھی۔ انہوں نے کہا تھا ایک وصیت آئی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اس کے نتیجے میں انہوں نے پارٹی لیڈرشپ سنبھالی تھی، اور ابھی بھی انہوں نے حالیہ ایک گفتگو میں بھی یہی کہا۔ پہلے ذرا وہ سن لیں کیا کہتے ہیں۔ ہم نے گڑی خدا بخش سے وعدہ کیا ہوا ہے، مجھے بیوی ضامن چھوڑ گئی ہے، مجھے یہ ذمہ داری چھوڑ گئی ہے، اور ذمہ داری ہے عوام کی۔ یہ زرداری صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ بی بی مجھے ضامن چھوڑ کے گئی ہیں، گڑی خدا بخش، انہوں نے قبروں کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ ہم آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی زبانی بھٹی صاحب ذرا سنیے، آپ کے پاس بھی اس سلسلے میں کافی کچھ راز ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کو ان کی زندگی میں جب پوچھا گیا کہ کوئی پارٹی کی لیڈرشپ کا آپ نے تعین کیا ہے، کس کو جانشین مقرر کریں گی، کیا کریں گی، اور یہ بات زرداری صاحب کی موجودگی میں صحافی نے سوال کیا تھا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو اس بارے میں کیا کہتی ہیں ذرا سنیے غور سے۔ تو میں کوئی جانشین کا نہیں سوچ رہی ہوں، کیونکہ میں ڈینسٹی اور انہیریٹنس کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں، میں خالی جد و جہد کر رہی ہوں at considerable personal risk for the people of Pakistan and the right of the people of Pakistan to choose their own leaders، اور وہ جد و جہد میں جاری رکھوں گی۔ بھٹی صاحب کیا کہیں گے؟ صابر صاحب ایک منٹ پلیز، یہ ذرا دوبارہ دکھائیں، اور یہ دیکھیے گا ایک شخص جب محترمہ بولتی ہے بڑا گھور کے ان کو دیکھتے ہیں، پھر منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، ذرا ریپیٹ کیجئے گا یہ سین ذرا پلیز پروڈیوسر صاحب۔ ذرا سن لیں۔
دوبارہ تو سنائیے. میں کوئی جانشین کا نہیں سوچ رہی ہوں کیونکہ میں ڈینسٹی اور انہیریٹنس کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں. میں خالی جد و جہد کر رہی ہوں ایٹ کنسیڈریبل پرسنل رسک. بھٹی صاحب وہ آپ نے کہا نا کہ زرداری صاحب نے کیسے دیکھا ہے, تو میرا خیال ہے وہ تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا کہ گفتگو جو کر رہی تھی محترمہ. نہیں میں عرض کروں, میرا بھی کچھ ان سے بہت زیادہ احترام کا رشتہ تھا محترمہ, اللہ انہیں کروڑ جنت نصیب کرے. اس سے زیادہ وہ کہتی تھی کہ اگر کبھی مجھے حکومت ملی تو اگلا فکرہ میں نہیں کہوں گا. آپ نے اس بات کے بعد میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو بھٹو کی پارٹی کے شدائی ہیں, جو بھٹو کے عاشق ہے, جو بے نظیر سے پیار کرتے ہیں, یہ سین کو دوبارہ سنیں, بار ہاں سنیں, ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سنیں. محترمہ نے تو بتا دیا تھا. دیکھیں جب میں نے بھی سنا تھا نا ول, میں گیا تھا ہل, میں کہو یہ محترمہ ول کیسے لکھ سکتی ہے. 13 دن پہلے تو میری ان سے ڈیٹیل گپ شپ ہوئی اور اسی ایشو پر ہوئی. تو لیکن اب آپ بتائیں زرداری صاحب کے نام کیسے ول آ گئی. محترمہ تو کہہ رہی تھی میں وراثت پہ یقین نہیں رکھتی, اور وہ اس دفعہ تو بہت چینج تھی, بہت بڑی خاتون تھی, وہ اللہ جنت نصیب کرے. دوبارہ سن لیں زرداری صاحب کو کب انہوں نے ضامن بنایا. دوبارہ سن لیں, پھر ذرا سنائیے گا جی, دوبارہ سنائیں محترمہ بینظیر. میں کوئی جانشین کا نہیں سوچ رہی ہوں کیونکہ میں ڈینسٹی اور انہیریٹنس کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں. میں خالی جد و جہد کر رہی ہوں ایٹ کنسیڈریبل پرسنل رسک فار the people of Pakistan and the right of the people of Pakistan to choose their own leaders. اور وہ جد و جہد میں جاری رکھوں گی. تو اس سے تو بھٹی صاحب, محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے الفاظ ہم اس میں کوئی نہیں کریں گے, تحریف نہیں کریں گے, تبدیلی نہیں کریں گے. وہ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر تھیں, بہت ان کا ذہنی طور پہ وہ کلیئر تھیں کہ وہ کسی وراثتی سیاست پہ, موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. وہ عوام کی جد و جہد کر رہی ہیں, عوام کے حقوق کے لیے کر رہی ہیں, اور شاید اسی لیے ناگوار بھی گزرا. اب ایک اور چیز بھٹی صاحب, یہ تو اب صرف ایک بات بتا دیں جی, انہوں نے فرمایا میں موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھ رہی, نہ اس پہ سوچ رہی ہوں. ایک شخص ان کو گھور رہے تھے اچانک, کیا کہنا چاہ رہے تھے آنکھوں میں, بلا تبصرہ. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, ہمیں ہوگا بلا تبصرہ. میں آگے بڑھتا ہوں, بس اگلی سٹوری سنیں. اگلی یہ ہے بھٹی صاحب کہ آپ کے دوست ہیں بہت ہی اچھے, میر شکیل الرحمان صاحب. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اپوزیشن کے رہنما اکٹھے ہوں اور ملاقات ہو, کسی نجی محفل میں, کسی نجی ایونٹ میں ان کو اکٹھا کر دیا جائے. وہ اسلام آباد میں اس میں کامیاب بھی ہوئے, لیکن متحدہ اپوزیشن کا جو خواب ہے وہ ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا. بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں. مولانا فضل الرحمان سے زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی, اس ملاقات کے بعد انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے. صدر زرداری کے ملاقات ہوتا رہتا ہے مولانا صاحب کے ساتھ. ہم گرینڈ الائنس کی طرف تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایفرٹ کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین اس پہ گفتگو کریں گے اور کچھ اور سنوائیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبانی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تو بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ کیا تبصرہ کیا وہ آپ سن چکے ہیں کہ کوئی اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن متحدہ اپوزیشن والی کوئی بات نہیں. لیکن ان فیکٹ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے متحدہ اپوزیشن معرض وجود میں آئے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں اس ملاقات کے بعد, ذرا خود سنیے. گرینڈ اپوزیشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس, اور ہم تو مسلم لیگ نون کے منتظر ہیں. جب لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہم نے یہاں سے پیغام بھیجا, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے. زرداری صاحب کبھی تیار ہو جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ والے تیار نہیں ہوتے, جب مسلم لیگ والے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تیار نہیں ہوتے. کیا ہم نے اس وقت اکٹھا ہونا ہے جب ہم سب جیلوں میں چلے جائیں گے؟ اس کے بعد پھر ہم کہیں گے اندلی مل کے کرے ہزاریاں. بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب اکٹھے ہونا ہے, جب سب جیل میں چلے جائیں گے. شہباز شریف صاحب کوئی رسپانس نہیں کر رہے, زرداری صاحب کبھی ہاں کر دیتے ہیں کبھی نہ کر دیتے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور میری اطلاع کے مطابق آپ کے دوست میر شکیل الرحمان صاحب نے بڑے جتن کیے کہ کسی بھی طریقے سے یہ اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں صابر صاحب,
دو لوگ ایک دوسرے کے بڑا نقصان پہنچاتے رہے, ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو آنکھوں آنکھوں میں اس نے کہا تو میں نال اچھی دے نہیں کیتی جب تیرا وقت تھا بچوں, اب میں تیرا ساتھ کیوں دوں. بظاہر وہ گلے بھی مل رہے تھے لیکن گلے مل کے کہہ رہے تھے خون مزہ آیا ہی. تو لہذا مولانا فضل الرحمان اس سارے الیکشن میں لوزر ہے. ایک کمیٹی ان کی ہر دفعہ نکلتی تھی جسے کشمیر کمیٹی کہتے تھے بغیر پرچی کے, ان کی وہ کمیٹی اس دفعہ خالہ شہیدہ نے فراڈ سے ان کو نہیں دی. تو لہذا اپوزیشن تو اکٹھی صرف اس سٹیج پہ ہو سکتی ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ سودے بازی ہو کہ احتساب نہیں ہوگا, دونوں کو رہا کر دیا جائے گا. باقی یہ کیس جو آج نواز شریف صاحب پر چل رہے ہیں یا زرداری صاحب پر چل رہے ہیں, جس کی جے آئی ٹی کے بعد آج بھی 169 لوگ ای سی ایل میں ہیں, وہ تو نواز شریف صاحب نے بنائی ہے, ان کے دور میں کیس چلا تھا. ابھی تک تو میرا موجودہ حکومت نے ان کے خلاف کیا کیا ہے مجھے بتائیں. جب یہ کریں گے, کچھ انفارمیشن تو میرے پاس ہے, آپ کے لیڈر آپ کے, میں کچھ قائدین کو آج بھیجنے لگا ہوں, دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں کہ نہیں. اب ایک اور چیز دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئیں, 2015 میں یہ جو فیک اکاؤنٹس کا تھا. مسلم لیگ نواز زرداری صاحب کو کسی بھی طریقے سے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں البتہ وہ بلاول بھٹو کے بارے میں ابھی بھی سافٹ کارنر رکھتی ہیں کہ اگر بلاول بھٹو کے ساتھ پالیٹکس آگے بڑھتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, زرداری صاحب نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ذرا غور سے, رانا ثناء اللہ صاحب اور مشاہد اللہ خان کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے لیڈر, لیکن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور زرداری صاحب پہ خاص طور پہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں, ذرا سنیے. بلاول کا ویسے جو ہے نا ایٹیچیوڈ وہ بڑا پولیٹیکل, کیا خیال ہے؟ میرے حساب سے اس کا بہتر ہے, بہت بہتر ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا آدمی کا معافی ضمیر, کہ آدمی جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ اردو میں نہیں وہ کر سکتا. ہاں یہ اس کو پرابلم ہے, لینگویج کا پرابلم ہے, ادروائز ٹھیک ہے, ہو جائے گا, سیٹ ہو جائے گا. لیکن اب ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, ان سب کو ایک زمانے میں یہ پرابلم تھا لینگویج کا, لیکن اوور کم کر لیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس فیملی کو بچے کا شروع سے پتا ہو کہ اس نے آگے چل کے کیا کرنا ہے, تو اسے تو چاہیے تھا نا کہ اس کو پاکستان کے اسکولوں میں پڑھاتے. یہ بات تو دور اندیشی کی بات ہے نا. نہیں تو دور اندیشی وہ جنہوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا تھا انہوں نے کسی اور چیز میں دور اندیشی کا مظاہرہ, جنہوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا تھا انہوں نے کسی اور چیز میں دور اندیشی کا مظاہرہ. بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی تربیت ایسے کرنی چاہیے تھی کہ اپنا معافی الضمیر صحیح طور پہ بیان کرتے, ان کو لینگویج ان کے پاکستانی اسکولوں میں. تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو دور اندیشی کی بات ہے. تو مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں کہ یہ تو ان کو چاہیے لیکن ان کی دور اندیشی کسی اور کام پہ لگی ہوئی تھی, یعنی کہ مال بنانے میں لگی ہوئی تھی. تو یہ ہے مسلم لیگ نواز کا اصل معافی الضمیر. صابر ان کا بغض اور ان کی نفرت سامنے آ گئی, اور یہ زرداری سے کتنی نفرت کرتے ہیں, اور زرداری صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ حقائق دنیا جان چکی ہے. اب پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. یہ زرداری کی حمایت میں نہیں ہے, بلاول کی حمایت میں نہیں ہے, یہ صرف احتساب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یہ سازشیں. اب بتائیں کون کر رہا ہے یہ گفتگو جو آپ نے سنا دی, تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی سنیں تو پھر فیصلہ کریں. پاکستانی عوام کے لٹیروں کو رکھنا ہے کہ ملک بچانے والوں کا ساتھ دینا ہے. بھٹی صاحب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. ایک اور سیاسی جماعت کے سربراہ جنہوں نے ایک مغربی ملک کی سفارت خانے اسلام آباد سے کچھ پیسے پکڑے تھے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے. اس کی بھی تحقیقات ہونے جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے فاٹا مرجر کے معاملے میں کمپین چلانے کے لیے اس جماعت کے سربراہ نے ایک سفارت خانے سے پیسے لیے اور اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ.